नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पार्ट 1 में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 73 और 74 है और ये दर्स कुरान जारी है। यहाँ आयत नंबर 75 से हम बात करते हैं कि आयत नंबर 75 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने इंसाफ पसंद हैं कि उन्होंने अहले किताब की जहाँ उन लोगों को सामने लाए कि उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हरबे किए, तो ये वहाँ जो अच्छे थे उनकी अच्छाइयों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, जिसका ज़िक्र इस आयत मुबारक में है। वमिन अहलिल किताबी मन इन तमन्हु बी किंतवारिन युअद्दिही इलैका वमिनहुम मन इन तमन्हु बी दिनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा। कि अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं, मन इन तमन्हु कि अगर अमानत दे उसको, बी किंतवारिन साथ ख़जाना, युअद्दिही अदा कर देगा उसको, इलैका तेरी तरफ। सबसे पहले इस आयत मुबारक में इशारा है अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ। अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे और फिर मुसलमान हुए, कहा जाता है कि उसके पास किसी ने 12 ओकिया सोना रखवाया था बतौर अमानत। जिसे अगर आज के दौर की हम बात करें तो हम सोने को तोले के हिसाब से बात करते हैं, तो 12 तोले सोना किसी ने उनके पास अमानत रखवाया था। जब उन्होंने तलब किया तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने खुशी खुशी वो उसको वापस दे दिया। अब दूसरा किरदार कौन सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बयान फरमा रहे हैं। वमिनहुम मन इन तमन्हु बी दिनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा। वमिनहुम और उनमें से बाज़, मन इन तमन्हु वो हैं अगर तमन्हु तू अमानत दे उसको, बी दिनारिन एक दिनार, ला युअद्दिही नहीं अदा करेगा उसको, इलैका तेरी तरफ, इल्ला मगर मादुमता जब तक रहे तू अलैहि ऊपर उसके, काइमा खड़ा हुआ। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर एक दिनार, एक अशरफी, 1 रुपया भी उनके पास अमानत रखवाई जाए तो जब तक उनके सर पर सवार नहीं होंगे वो आपको वापस नहीं देंगे। यहाँ दिनार जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दीन प्लस नार। तो अगर इस दिनार को, इस रुपये को अच्छे रास्ते पर ख़र्च किया जाए तो दीन मिल जाता है और उसका अजर व सवाब मिलता है दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में। और अगर इसी दिनार को, इसी रुपये पैसे को गलत रास्ते पर ख़र्च किया जाए तो वो नार भी बन जाता है। एक रिवायत में आता है कि कुछ लोगों के पास अमानत रखवाई गई थी, तो जब उनसे वापसी मांगी तो उन्होंने वापस नहीं की। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबीलुन। ज़ालिका ये बिअन्नहुम बवजह इसके, क़ालू कहा उन्होंने, लैसा नहीं है, अलैना ऊपर हमारे, फ़िल उम्मिय्यीना सबीलुन अनपढ़ों के बारे में, या अनपढ़ों के लिए, सबीलुन कोई रास्ता, व यक़ूलूना अलल्लाहिल काज़िबा और वो कहते हैं ऊपर अल्लाह के झूठ, वहुम यालमून और वो जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके किरदार का ज़िक्र फरमाया है कि वो लोग कहते हैं अपनी ज़बान से कि हम पर उम्मियों के बारे में कोई पूछ गूछ नहीं होगी। यहाँ उम्मी से मुराद अहले अरब हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम के मुकाबले में एक यहूदी फ़हास नामी एक शख्स था। उसके पास किसी ने एक अशरफी अमानत के तौर पर रखवाई थी। तो जब उसने तलब की तो वो मुकर गया कि मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं देता। और वो उसने ये अपना किरदार क्यों इस तरह अदा किया, क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उनके उलमा ने उनको फतवा दे रखा था कि उम्मियों के साथ जैसा चाहो सलूक करो, क्योंकि वो हमारे दीन पर नहीं है, लेकिन आपस के मामलात फेयर रखने हैं, आपस की डीलिंग जो है वो फेयर करनी है।
جب کہ وہ اس بات کو جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کو اللہ سے منسلک کرتے تھے اور جھوٹ کہتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب کہ ان کے علماء نے اس بات کو دین کا ایک حصہ بنا دیا تھا اور دین کا ایک حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، زمانہ جہالت کی ساری چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ اگر کوئی امانت رکھوائے تو اس کو ویسے ہی واپس کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر امانت رکھوانے والا غریب ہے یا چھوٹا ہے تو اس کو غریب سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کی چیز رکھ لی جائے، اور جو خود سے طاقتور ہے تو اس کو واپس کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے، جب بھی وہ اپنی چیز طلب کرے گا ہم نے اس کو اٹھا کے دے دینی ہے جیسے اس نے رکھوائی تھی۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ وہ غیر اہل کتاب کے مال کو دھوکے اور فریب سے لے لیتے تھے اور واپس نہیں کرتے تھے۔ اگر غیر اہل کتاب امی لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تو وہ اس کو بھی واپس نہیں کرتے تھے اور اس کو رکھ لینا جائز قرار کر دیتے تھے، اور ساتھ کیا تمہید باندھتے کہ یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے تھے۔ تو ان کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو مار دے، زخمی کر دے، تو کوئی اس سے تاوان، کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کو مارے گا تو پھر بدلہ لیا جائے گا، تاوان لیا جائے گا۔ تو یہ لوگ کچھ معاملوں میں تو مسلمانوں سے بہتر ہے کہ وہ اپنوں کو تو نقصان نہیں دیتے تھے۔ آج مسلمان تو مسلمان کو ہی نقصان دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت انصاف پسند ہے۔ جہاں اچھے لوگوں کی صفت بتائی ہے وہاں ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے مسلمانوں میں کتنا تعصب ہے۔ ہم اپنے من پسند لوگوں کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر ہمارے گروہ کے علاوہ کسی نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کی اچھائی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ تو اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا۔ اسلام جو ہے وہ محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے، کھلے دل سے کسی کی خوبیوں کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ اگر مخالف کے اندر بھی کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے تو اس کا کھلے دل سے اعتراف کرو۔ آج ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی برائیوں میں بدل جاتی ہیں، اور اگر کسی سے ہمیں پیار ہوتا ہے، کوئی ہمارے دین کا ہے، ہمارے مسلک کا ہے، تو ہم اس کی خامیاں بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اسلام ایسی اندھی تقلید کا درس نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، اچھے برے کی پہچان ہم کر سکتے ہیں، اور اچھے برے کی پہچان کرنے کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا بھی مانگنی ہے، اور قرآن کو بھی پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کے مطابق ہم کسی کے قول یا فعل کو سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہوگا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلکہ من اوفا، جو کوئی پورا کرے، بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، واتقی، اور پرہیزگاری کرے، تقوی کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یحب المتقین، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے والے پسند نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں، اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو
جو ان کو اللہ کی ذات سے دور کر دے۔ اللہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو وہ امانتوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ جب بھی وہ ایک اچھے امین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جیسی رکھوائی جاتی امانتیں ویسی وہ واپس کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں، چاہے وہ کیسا بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہو، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، اللہ کے احکام کے خلاف وہ نہیں چلتے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح نہیں دیتے، وہ ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے تعلق کی ختم کر دیتے ہیں جو ان کو اللہ سے دور لے جائے، جو ان کو اللہ کے قریب کرے۔ جو کام، جو باتیں، جو لوگ وہ اس کام کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان کا قول، ان کا فعل، ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے، کسی کی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ اپنے کل کو بہتر بنانے پر ہوتی ہے۔ وہ آج اس دنیا میں رہ کر اپنے عمل سے اپنی آخرت کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں، اور آج وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس کا صلہ ہمیں کل ملے گا، تو کل کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں آج ہی اپنے عمل کے ذریعے پیدا کرنی ہے۔ متقی دور اندیش ہوتے ہیں، وہ کل کو خوبصورت بنانے کے لیے آج محنت کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا کر دے کہ ہم اتنے متقی اور پرہیزگار بن جائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔